السلام على الحسين रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन मुहीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज 15 जमातुस्सानी, आज के दिन पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां के जानशीन की विलादत। कौन से जानशीन? जो कि इमाम चहरुम है और छठे जानशीन है इमाम सैयद सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबदीन, जिनका नाम अली है और जिनकी कुनियत और जिनके अलक़ाबात हमें कुनियत अली, अबू मोहम्मद, अबुल हसन, अबुल कासिम नजर आते हैं। अलक़ाबात सैयद सज्जाद, इबादतों की जीनत, ज़ैनुल आबदीन, ज़की अमीन नजर आते हैं। इमाम सैयद सज्जाद जो कि मेरे बहुत ही साबिर मौला हैं, ना कि सिर्फ साबिर मौला है, जिनको इबादतों को जिन पे नाज, उनको सैयद सज्जाद कहते हैं। इमाम की ज़ाते अहदियत की जिंदगी का असलूब चुगली खाता हुआ नजर आता है। इमाम का ज़ुहद नातिक नजर आता है। सैयदुल मुत्तकीन इमाम अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की सीरत पे ही हमें चलते हुए नजर आते हैं। इमाम के सहीफे में सैयद सज्जाद का सहीफा ज़बूर आले मोहम्मद, जो कि बहुत ज़्यादा दुआओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेरे और आपके दरमियान मौजूद के इमाम ने दुआ करने का सलीका हमें सिखाया। इमाम की शख्सियत के हवाले से हम मज़ीद सवालों के सिलसिले को शामिल करते हैं कि इमाम की विलादत के साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि इमाम के अलकबात, इमाम सबर, अपनी शख्सियत में कैसा इम्तिजाज रखते हैं सबर और अमल में। सहीफा सज्जादिया के हवाले से भी सवाल लेते हैं और दीगर सवालों के सिलसिले को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता, खुसूसन हैदराबाद दक्कन से जिनका ताल्लुक है, इंडिया से ताल्लुक है, मौलाना आबिद बिलगिरामी साहब को इस्तकबाल करते हैं अपने प्रोग्राम में हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। किबला, आपके मिजाज कैसे हैं? गुज़िश्ता दिनों में आपकी सेहत के हवाले से हमने सुना था कि आपके स्पाइन कॉर्ड की सर्जरी हुई थी। जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हो गई। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के ऊपर मैंने रेस्ट लिया, बट स्टिल आई एम टेकिंग द रेस्ट। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ओके। पूरी आपके लिए दुआ गो है कि परवरदिगार आला आपको सेहत कामला कुल्ली अता फरमाए। सवालों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। आका, पहला सवाल पूछना चाहूंगी सैयद सज्जाद की चौथे इमाम की सीरत के हवाले से, कि इमाम की शख्सियत कैसे, जो था इमाम की शख्सियत के हवाले से, वो कैसे लोग मुतासिर होते थे कि इमाम के पास जौक दर जौक आते थे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चौथे इमाम सिलसिले इमामत के चौथे वारिस है, दूसरे अली है। और इनकी सीरत, हर इमाम की सीरत अपनी जगह पे कमाल पे है, लेकिन चौथे इमाम के बारे में यह है कि आपने इबादतों के जरिए, अखलाक के जरिए, रहब के जरिए, सब्र के जरिए दीन को बचाया। सबसे मैं ये नहीं बोलता, बहुत सख्त पीरियड इमाम ने गुजारा और इमाम ने अपने किरदार से दुनिया को बताया कि इस्लाम क्या है, दुआओं के जरिए और अपने किरदार से। वैसे हर इमाम ने किरदार के जरिए बताया। चौथे इमाम की शख्सियत में करबला से पहले की जिंदगी है, करबला के बाद की जिंदगी। करबला से पहले मौला हुसैन मौजूद थे, मौला हसन मौजूद थे। आपकी विलादत 15 जमादिल अव्वल मदीने मुनव्वरा में होती है। उस वक्त मेरा मौला भी मौजूद है। यानी वो एक वक्त ऐसा है तारीख का कि 4 इमाम एक वक्त पे जमीन पे मौजूद, 4 इमाम पूरे के पूरे मदीने मुनव्वरा में। मौला थे, मौला हसन थे, मौला हुसैन थे और चौथे। अजीब बात ये कि इमाम अली के सामने अली आया, अली के सामने अली आया। आपका नाम अली रखा, मेरे मौला ने रखा अपने पोते का। मदीने मुनव्वरा की जिंदगी 4 इमामों के साथ गुजारी, फिर मौला हसन के साथ गुजारी, फिर मौला हुसैन के साथ। एक किरदार का मुजस्समे का नाम जो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ऐसी बेशक, जिंदगी सुभान अल्लाह। के ऐसे लोगों के सामने आपने करबला का पैगाम पहुंचाया। अगर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आज अगर करबला जिंदा है, करबला जिंदा है, तो वो 2 शख्सियतों की वजह से जिंदा है।
ایک امام زین العابدین علیہ السلام اور شہزادی زینب. مدینے سے کربلا تک مولا حسین کا کنٹریبیوشن ہے, اور کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, یہ دو شخصیتوں کا. اگر یہ دو لوگ نہیں ہوتے تو کربلا دفن ہو جاتا, ختم ہو جاتا. لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا. یہ کردار امام زین العابدین ہے کہ جنہوں نے راستے بھر جہاں موقع ملا امام نے تبلیغ, جہاں مصائب کے حصہ ہے. شام میں جا رہا تھا قافلہ, ایک ایسی جگہ پہ جا کے رکا کہ جو مسجد کے سامنے تھا. اب بڑا ہجوم, قافلہ رکا ہوا بے تھا, شک. امام بھی کھڑے ہوئے. ایک شخص اندر سے نکلتا ہے مسجد سے اور پیشانی پہ گھٹا ہے, آ کے پورے قافلے کو دیکھتا ہے. دیکھو امام کی تبلیغ کیا ہے, دیکھتا ہے اور دیکھ کر آ کے کہتا ہے کہ تم نے حاکم کے خلاف خروج کیا, اسی لیے اللہ نے تم کو یہ حصے پہ پہنچایا. امام جانتا تھا, سر کو اٹھایا, اٹھا کے کہا یہ بتا تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں. امام نے کہا تو نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے پڑھی ہے. تو نے آیت ولایت پڑھی ہے؟ تو کہا ہاں میں نے پڑھی ہے. امام نے کہا تو نے آیت مودت پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس کے بعد حیرت میں آ کے پلٹ کے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ ان آیتوں سے تم سے کیا مطلب ہے؟ یہ آیتیں تو اہل بیت کے لیے آئی ہیں. تو امام نے دیکھو کہاں تبلیغ کیسے کرنا ہے وہ امام جانتا. بھرے ہوئے بازار میں امام نے کہا کہ سنو ہم اہل بیت. اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ امام نے کہا میرا نام علی. اور بابا کا نام کہا حسین. تو کہا تم فاطمہ کے لال ہوتے ہو؟ اس نے کہا, امام نے کہا, تڑپ گیا, رونے لگا. اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ بیویاں کون ہیں؟ تو کہا علی و فاطمہ کی بیٹیاں. امام نے کہا سر کو جھکا لے, یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا مجھے معاف کر دو, مجھے پتا نہیں تھا, مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کے گھر پہ یہ قیامت آ گئی, میں کیا کر سکتا ہوں. امام نے اس وقت کہا تھا کہ چادریں لا اور ایک پارچہ لے کر. چادریں لایا, ایک رشی میں ظالم نے کھینچ لیا. پارچہ پوچھا, ایک کپڑا, پیس آف کلوتھ. تو اس وقت امام نے اپنی گردن کو جھکا کے کہا جب دھوپ تیز ہوتی ہے تو ٹاخ گرم ہو جاتا, اس کے نیچے رکھ. وہ بھی لے لیا. آپ دیکھو کہ کہاں پہ کیسے تبلیغ کرنا. پھر وہ امام کا چاہنے والا تھا, مکمل چاہنے والا. دربار یزید میں پہنچے. دربار یزید میں پہنچ کے ظالم کے دربار میں شہزادی کے خطبے کے بعد ایک ایسا خطبہ ہے مولا کا, سرمن ہے, کہ وہ ہر شیعہ کو پڑھنا چاہیے, سب کو پڑھنا چاہیے. وہاں پہ امام بہتر جانتا تھا کہ کیا جملے بولے. اور آپ ایک بات اور غور کریں کہ امام نے ظالم یزید سے کہا تھا کہ یزید میں ان لکڑیوں پہ چڑھ کے تقریر کروں, میں نہیں کہا لکڑیوں پہ چڑھ کے. تو وہ نہیں اجازت نہیں دے رہا. لیکن لوگوں نے شہزادی زینب کے خطبے نے ایک ایسا ریولیشن لایا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ یزید یہ خیری ہے, یہ کیا کرے گا, دے اجازت. امام نے جا کے کیا کیا, سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی. دیکھیے اتنی مصیبتوں کے بعد, اتنی پریشانیوں کے بعد اسیر ہو کے کچھ نہیں کہا, پہلے اس کا شکر ادا کیا. یہ تاریخ, یہ ایک تبلیغ ہے, یہ ایک میسیج ہے ہم سب کے لیے کہ آلویز اپنی دعاؤں سے پہلے اس کی تعریف. جو تعریف کے قابل الحمدللہ رب العالمین کے شکر ادا. مصیبتوں کے بعد شکر, یہ چوتھے امام کا حصہ. اتنی مصیبت میں شام غریبہ لاشوں کے درمیان شکر ادا کیا. کبھی امام نے کوئی امام نے کمپلین نہیں کی مصیبتوں پر. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کمپلین کریں کہ میرے ساتھ کیوں. یہ میسیج دے رہا میں سننے والوں کو حضرت علی کو کہ چوتھے امام کی اگر میں تاریخ پڑھ رہا تو کم از کم یہ سیکھو امام سے کہ جا کر دربار میں جو خطبہ کیا, میں خطبہ نہیں پڑھ رہا, تقریر جو کی اس تقریر میں اس کی تعریف کی, کوئی کمپلین نہیں, اس کا شکر ادا کیا. اس کے بعد اپنا انٹروڈکشن. اور امام بہتر جانتا تھا کیسے انٹروڈکشن کرا. امام کہہ سکتے تھے کہ میں علی, کہہ سکتے تھے کہ میں حسین بن علی کا بیٹا, کہا نہیں میں زمزم کا بیٹا ہوں, میں مینا کا بیٹا ہوں. اس طرح سے وہاں کے لوگوں کے شعور کو, کانشیس کو ہلایا. کہا میں زمزم کا بیٹا ہوں, مینا کا بیٹا ہوں. اور پھر کہا کہ میں رسول کا بیٹا, پھر کہا میں علی کا بیٹا, علی و فاطمہ کا بیٹا, پھر کہا حسن حسین.
تو اپنا صحیح. تعارف کرا کے پورے دربار میں جن کو نہیں بھی معلوم تھا ان کو معلوم کر دیا کہ یہ خاندان اہل بیت ہے، یہ وارث رسول ہے جس کے اوپر یہ ظلم ہوا. اس کے بعد اب بس میں یہ ختم کر رہا. یزید ظالم کے سمجھ میں نہیں آیا. یزید نے فوراً مؤذن سے کہا اذان دو، اور جیسے ہی مؤذن نے اللہ اکبر کہا امام روح، اس لیے کہ امام بہتر جانتے تھے کہ کیسے احترام لازم ہے. کہا بے شک بے شک. کبریائی اللہ کی، سب سے بڑا اللہ. پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا بے شک وہ وحدہ لا شریک ہے. جب اس نے یہ کہا محمد الرسول اللہ، اب امام نے میری طرف، اب امام نے اس سوا امام کے کوئی نہیں کر سکتا ایسا ہاتھ کو ایسا کہ جسٹ اسٹاپ اٹ. اگر آپ سمپل انگلش میں بولیں گے تو آپ بولیں گے جسٹ اسٹاپ اٹ. مؤذن کو روکا، روک کے کیا کہا کہ پلٹے یزید کی اور کہا یزید یہ بتا یہ کس کا نام ہے، یہ کس کے نانا ہے؟ بے محمد الرسول. تیرے ہیں یا میرے؟ ہم، یہ میرا نام. میرے نانا کا نام اذان میں لیتا ہے اور ان کی اولاد کو قید کرتا ہے. اس کے بعد یزید پیسز میں بدل گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، قید میں ہوئی. تو یہ امام کا کردار ہے، امام کا علم، امام کا حلم، امام کا صبر، کہ جس کی وجہ سے پورا کربلا آج زندہ ہے. دنیا کو بتایا، شام والوں کو پتا نہیں تھا. یہ امام اور شہزادی زینب کا کنٹریبیوشن ہے کہ کربلا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کرنا. بے شک. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امام کی اولادوں میں ہمیں 10 بیٹے نظر آتے ہیں. امام کے بیٹے محمد باقر، امام محمد باقر علیہ السلام، جناب عبداللہ، حسین اکبر، زید، قاسم، حسین اصغر، عبد الرحمن، سلیمان، محمد اصغر. اس کے علاوہ بیٹیاں بھی نظر آتی ہیں کہ جناب خدیجہ، جناب فاطمہ، غنیہ، ام کلثوم، ام الحسن اور ام البنین. یہ ان کی بیٹیاں، یعنی کہ 6 بیٹیاں اور 10 بیٹے. اولاد کی کثیر تعداد ہونے کے باوجود امام کس طرح اپنے شاگردوں اور غلاموں کو تعلیم و تربیت دیا کرتے تھے. انقلاب برپا ہو گیا. اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. دیکھیے امام کی اولاد تو امام کی اولاد ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سارے زیدی سادات اور عابدی سادات امام کی اولاد. اس کے بعد آپ کی تبلیغ کا یہ عالم، کربلا کے بعد چوتھا امام 34 ایئر زندہ. 34 میں نے بہت آسانی سے بولا اور آپ سب نے سنا. میں کہتا ہوں کہ ایک لمحہ بھی امام کیسے زندہ رہا، وہ امام ہی بہتر. 34 برس، 61 میں کربلا ہے اور 95 میں امام کی شادی. 34 ایئر امام کئی مرتبہ قید ہوئے اس کے بعد، لیکن ایسا صبر اور ایسا کردار. اس وقت پتا چلا کہ جب ظالم یزید نے وہ لشکر بھیجا تھا مسلم کے ساتھ، 50,000 کا لشکر بھیجا کہ مدینے کو تاراج کرو، مدینے کو تباہ کرو، لیکن اس کا جملہ تھا کہ چوتھے امام کی طرف نہیں جانا. یہ کردار ہے امام زینب. دشمن کو بھی آپ نے اپنے گھر میں پناہ دی. اور امام کی زندگی کا ایک مشہور بات ہے کردار. صرف میں جب امام پہ پڑھ رہا تو آپ یہ بھی سنو کہ کردار امام زین العابدین نے یہ کہ سفر پہ جا رہے امام، راستے میں صحرا، ڈیزرٹ، اور پرانے زمانے میں رات میں ٹریول نہیں کرتے تھے. تو ایک جگہ آپ کا قافلہ رکا ہوا تھا. میں سب سننے والوں کو بول رہا کہ میری طرف خیمے کے اندر ایک کیمپ، چراغ جل رہا اور میرا مولا اندر عبادت کر. آدھی رات ہو، نماز ختم ہوئی تو امام کو آہٹ محسوس. کیسے محسوس ہوا؟ جیسے پردے کو چاک کر کے کوئی اندر آیا. اب جو امام نے پلٹ کے جی. دیکھا تو شخص، اور وہ ایسا اس وقت بھوکا ہے اور پیاسا ہے. کردار امام زین العابدین سب کے لیے میسج ہے. حیدر ٹی وی کے اوپر اگر آج میں پڑھ رہا ایک کمپلیٹ جی. پیغام. دیکھا کہ بھوکا اور پیاسا ہے، کہ اگر اس وقت اس کو کچھ غذا نہ ملے، پانی نہ ملے تو مر جائے. امام خود اٹھے، اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پلا. تھوڑی سی جان میں جب پانی پی چکا تو اسے اشارہ کر کے کہا منہ کی طرف کہ میں بھوکا ہوں. مولا کے پاس جو کچھ روٹی تھی اس کو دے دیا، کھلا دیا. جب روٹی کھا لیا، سبحان پانی اللہ. پی لیا اور تھوڑی سی طاقت آ گئی تو یہ ظالم پلٹ کر امام کو ایسا سر اٹھا کے دیکھتا، پہچان گیا. وہ یہ سمجھا کہ امام نے اس کو نہیں پہچانا. اس نے گترے کو جو سر پہ ارپتے تھے وہ اپنے منہ پہ لپیٹ.
چہرے کو چھپا لیا. اس کے بعد اٹھا، ان کے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تم نے میری جان بچا. یہ کہہ کر چلا. امام نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں. کردار امام. مسلح پہ آگے. چند لمحوں کے بعد پھر یہ باہر جا کر پلٹ کے آ کے پردے کو ہٹا کے باہر سے بولتا ہے کہ اے شخص، اگر تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں کون ہوں تو تو کبھی میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کرا. کبھی آپ کا کردار، آپ کا سلوک جو میرے ساتھ ہوا، میں بھوکا تھا، پیاسا تھا، مر رہا تھا، آپ نے بچا لیا. اگر آپ کو معلوم ہو جاتا میں کون ہوں تو آپ کبھی نہیں کرتے. جب امام کو ظالم نے چیلنج کیا تھا، اب امام پلٹ کے کہا اے حسین ابن نبی، تو مجھے بولتا ہے؟ میں جانتا ہوں تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، لیکن اس وقت ہم تیرے مہمان تھے، آج تو ہمارا. یہ کردار ہے امام ضیاء العابدین. یہ چیز ہم کو سیکھ. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں سے ناراض ہوئے. ہم کتنے غریبوں کی روز، اگر امام ضیاء العابدین علیہ السلام پہ میں پڑھ رہا تو یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ سب ماشاءاللہ ایفورٹ کر سکتے. ہم کتنے ایسے یتیم اور کتنی ایسی بیوائیں کہ جس کے ہم منتھلی یا روزانہ یا ہیلپ کرتے. ماشاءاللہ کینیڈا میں سب صاحب حیثیت، ہر آدمی سے بھی ہے حیثیت. کم از کم مہینے میں کچھ یتیموں کو دو. یہ سیرت ہے زین العابدین. اگر میں امام کو خوش کرنا چاہتا، امام کی زندگی کی چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا چاہتا تو ہر مہینے تھوڑا سا اناج کسی غریب، بیوہ، یتیم، جو سیدانیاں ہیں ہر جگہ انڈیا پاکستان میں، جو بھی سن رہا اپنے رزق میں بھی برکت چاہتے، پریشانیوں سے بھی بچنا چاہتے، دعاؤں کی قبولیت بھی چاہتے، مرومین کے درجات کی بلندی بھی چاہتے، کم از کم ہر مہینے ایک 5 kg رائس اگر کسی یتیم کو دے تو تم کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ عمل چوتھے امام کا عمل ہے، معصومین کا عمل ہے اور خوشنودی پروردگار. بے شک، سبحان اللہ. آپ اگر شامل کرنا چاہوں گی، امام محمد باقر علیہ السلام سے وہ بھی ہے کہ میرے بابا کا معمول ہوا کرتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت خداوندی ملتی تو سید سجاد، کوئی بھی مصیبت ہوتی، چاہے نعمت خداوندی ہوتی یا کوئی بھی مصیبت ہوتی، سید سجاد کا معمول ہوا کرتا تھا کہ ہر ساعت کے بعد امام جو ہے وہ شکر کا سجدہ ادا کیا کرتے. فریضہ نماز سے فارغ ہو کر سجدہ شکر بجا لاتے. بکثرت سجدوں کی کرنے کی وجہ سے امام کو سید ساجدین کہا جاتا تھا. امام کی دعائیں یعنی کہ صحیفہ سجادیہ، جسے زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے، جس نے دعا کرنے کا وسیلہ ہمیں کس طریقے سے سلیقہ ہمیں پروردگار عالم سے مانگنا چاہیے، یہ وسیلہ بتایا. اس پہ بتائیے، روشنی ڈال کے بتائیے کس طرح سے یہ فکری، اس دور کا فکری اثر جو ہے محسوس ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس کے ذریعے. بس میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں، امام زین العابدین علیہ السلام، امام کی زندگی کیا تھی؟ سید زین العابدین کس کو بولتے ہیں؟ عبادتوں کی زینت. عبادتوں کی زینت، ہر معصوم عبادتوں کی زینت. لیکن اس امام سید الساجدین بولتے، سجدہ کرنے والوں کا سردار. یہی چوتھے امام مدینہ منورہ میں ہے، گھر میں ہے. آپ کربلا کے بعد آپ کے پیروں میں ورم آ گیا تھا، سویلنگ آ گئی تھی، آپ کھڑے رہتے کانپنے لگے، راشا ٹائپ آ گیا. تو امام کے ایک فرزند 5 امام سے ہٹ کے انہوں نے جب دیکھا امام کثرت سے عبادت کر رہے زین العابدین نے، تو قریب آ کے نماز کے بعد کہا، غور سے سنو، قریب آ کے کہا بابا تھوڑی عبادت میں کمی کرو، تھوڑا تکلف کرو بابا، آپ کے پیروں میں ورم آ گیا. بس یہ سنا، یہ چوتھے امام جو زین العابدین سنا، کہا بیٹا تو میری عبادت کو بول رہا، جا وہ کتاب لے کر. وہ کتاب لے کر سامنے رکھی، کہا یہ جانتے ہو کس کی؟ یہ میرے دادا کی کتاب. کاش تو امام علی کی میرے دادا کی عبادت دیکھ لے. کون بول رہا؟ یہ زین العابدین بول. میری عبادتوں کو دیکھ کے بول رہے کاش تم میرے دادا علی کی. تو امام کی کتنی عبادت ہوگی؟ مولا علی علیہ السلام. اور پھر امام کہتے ہیں یہ میرا. اس کے بعد سجدہ امام کی زندگی میں کیسے سجدے کرتے ہیں؟ نعمت آئی، مثال کے طور پہ کھانا سامنے، فوراً پہلے مولا سجدے میں جاتے، اس کا
ہم کھانا، پلیز غور سے سنو، ہم کھانا کھانے کے بعد یاد آیا تو ہم تھینک یو بولتے ہیں، اللہ شکر ہے، یاد آیا تو، ورنہ تو کھانا کھائیں گے ٹیبل پہ سے ہو گیا۔ اور ایمان کی زندگی کا ایمان نعمت ملنے سے، نعمت آئی تو پہلے شکر ادا کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل، یہ ساری دن میں یہ باتیں کر رہا ہے کہ صحیفہ کاملہ کی، پہلے شکر ادا کیا، پھر کھانے کے بعد کا شکر، ہر نعمت پہ شکر، ہر دعا پہ شکر۔ اور حیرت ہوگی ایک مومن کو، اگر ایک مومن دوسرے مومن سے ناراض ہے، مولا خود جاتے، جا کر ان کو ملاتے ہیں کہ خط رحم ہو رہا، مل لو، سلے رحم کرو، ملانے کے بعد شکر ادا کر دیتے کہ اللہ تم نے مجھے توفیق دی۔ اتنے سجدے کے بعد روایتوں میں یہ کہ روزانہ رات 500 سجدے کرتا تھا، 500۔ اب کیلکولیٹر لے کے مت بیٹھو، I'm just telling you کہ امام سید الساجدین، اور سجدہ آپ کا کیا کمال کا تھا، شام غریبہ، گھر لٹ گیا، خیمے جل گئے، لاشیں ہر طرف ہے، اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھا، عشاء کے بعد رکھنے کے بعد اس کا شکر ادا کیا، اور یہ کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم سے امتحان لیا۔ مصیبتوں پہ کوئی کرتا ہے؟ لاشوں کے درمیان کوئی کرتا ہے؟ ہم کبھی بھی نہیں کرتے۔ اگر چوتھے ایمان کی آپ سن رہے تو میں سارے سننے والوں کو حضرت کوئی ایک چیز تو اپنی زندگی میں لو، کوئی ایک چیز تو امپلیمنٹ کرو، سجدہ ہی لے لو۔ اور سجدے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو کرو، جانماز پہ آؤ، قبلہ رو ہو، نو، اگر ویسا ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن آپ جہاں بیٹھے ہوئے، آفس میں بیٹھے، میں آپ کو بولوں آفس میں بیٹھے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پورا دن صحیح گزرے، آفس پہ جب جاؤ ٹیبل پہ بیٹھتی ہو، بیٹھ کے صرف اپنی گردن کو جھکا، صرف گردن کو جھکا اور بولا اللہ تیرا شکر ہے کہ کتنے ایسے جاب لیس ہوں گے لیکن تو نے مجھے جاب، کتنے ایسے جو مجھ سے زیادہ قابل وہ آج جاب نہیں ہو لیکن تو نے مجھے نوکری، تیرا شکر۔ کچھ مت کرو، دل میں بولو، سر کو جھکا کے، سجدہ آنکھوں کا بھی ہو، اگر آپ پبلکلی نہیں کر سکتے اور آپ کا دل بول رہا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکو، اپنی گردن کو، اپنی آنکھوں کو جھکو۔ ایمان کی زندگی کا یہ ایسا پہلو ہے کہ اگر کوئی سجدے شروع کر دے، اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر دے، وہ کبھی پریشان نہیں، کبھی حاجت مند نہیں۔ اور ایک امام کا چھوٹا سا ایک عمل دیتا، اللہ ہم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب۔ خانہ کعبہ میں مقام اسماعیل جو ہے وہ چھوٹی سی باؤنڈری ہے، وہ گولڈن پرنالا جو لگا ہوا، وہاں پہ جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کی خبر ہے، بعض روایتوں میں کہ 70 نبی مانا، وہاں امام کا ایک چھوٹا سا عمل ہے، اور یہ ایسا مجرب عمل، ہر پریشانی ہوئی امام اپنی پیشانی کو رکھ کے، راوی کہتا ہے کہ وہ امام اس مقام پہ پہنچے، سجدے میں گئے اور جا کے 3 یا 5 جملے بولے، میں 3 جملے بولے کہ پروردگار اے کریم، میرے جملے غور سے، اے میرے کریم، تیرا حقیر بندہ تیری بارگاہ میں، تیرا فقیر بندہ تیری بارگاہ میں، تیرا مسکین بے بندہ تیری، شک، یہ امام کے جملے ہوتے تھے وہاں پہ سجدہ کر کے اللہ کے بارے میں کھانے کا۔ آپ کیا کرو یا میں مومنین کو کہ آپ کی جب واجب نماز ختم ہو جاتی 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی امام کا بتایا ہے، فوراً سجدے میں شکر ادا کرو، اللہ کا شکر، اللہ تیرا شکر ہے کہ یو ہیو گیون می چانس ٹو پرے، تو نے توفیق دی کہ میں نماز پڑھ سکتا، بیمار ہو جاتا کچھ نہیں کرتا، کیا ہوتا، تو نے توفیق دی، سجدے میں جاؤ 3 شکر ادا کرو، شکر للہ شکر للہ شکر للہ، پھر 7 مرتبہ بولو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، کتنی مرتبہ قرآن میں بولو، اللہ نے کہا کہ میں ارحم الراحمین 7 ٹائمز، کتنی دیر ہوگی، آدھا منٹ بھی نہیں ہوگی۔ جب تم یہ بولو گے سجدے میں جا کے نماز کے بعد، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ بندوں سے، یہ میرے بندے سے پوچھو وہ چاہتا کیا، اس کے بعد پھر آپ دعا، تو دعا غرور کو توڑ، سجدہ غرور کو توڑ، امام نے بتا دیا کہ کیسے سجدہ کریں، جتنا ہو سکے اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کریں کہ جتنا سجدہ کریں۔ بس آخری بات بتائے اس سلسلے کی
کہ سجدے میں جا کے نماز کے بعد 9 مرتبہ بولو. ویری ویری سمپل، ویری سمپل. 9 ٹائمز بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایسا راستہ، ایسی زندگی میں. بسم اللہ. بے شک کیا خوبصورت الفاظ ہیں اس صحیفہ سجادیہ کی کہ پروردگار عالم سے وسیلہ کس طرح سے مانگا جائے کہ اس کی بارگاہ میں جب انسان اپنے آپ کو حقیر کر لیتا ہے کہ سید سجاد کی دعاؤں کے وہ جملے کہ یا الہی غریبوں کا بے حوائج، الہی مسکینوں کا بے حوائج، میں تیری بارگاہ میں مسکین بندہ بن کے آیا، غریب بن کے بندہ آیا، محتاج بن کے آیا اور صرف اس کی ثنا کرے. یعنی اس رب کو انسان کی عاجزی اتنی پسند ہے کہ جب اپنے رحمان کو اپنا سپرویژن مان لیتا ہے بندہ تو وہ رب تیرے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بے شک. صحیفہ سجادہ کی دیے ہوئے یہ جملے یقیناً میرے اور آپ کی نجات کا وسیلہ بن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، میں قبلہ عابد بالکرامی ان کے حق میں دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم اگین یہ دعا ہے کہ ان کو صحت کلی اور کاملہ عطا فرمائے، اور جس طرح سے یہ دین کی امت کی خدمت کر رہے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں، بہت خوبصورت انداز سے ان کے ہم مجالس سنتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے نسخے جو عمل جو دعاؤں کا طریقہ بتاتے ہیں، نماز پڑھنے کا جو طریقہ بتاتے ہیں، وہ ہم دعا مانگنے کا جو طریقہ بتاتے ہیں ہم اس کو اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی اور مولا ہماری دعاؤں کو اس طریقے سے مستجاب بھی کرتے ہیں اس طرح سے یہ بتاتے ہیں ہمیں. ناظرین، میں بہت شکر گزار ہوں حیدر ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے. قبلہ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اپنی سجیشن سے آگاہ کیجیے گا. اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. والسلام. السلام